सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मुत्तहदा अपोजिशन यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट खुद ब खुद एक्सपोज हो रही है। कुछ दिन पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मेज़बानी का क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही थी, लेकिन जब क़यादत की बात आई है, जब मामलात गंभीर हुए हैं, तो बंदूक मौलाना फजल रहमान साहब के कंधे पर रख कर चलाई जा रही है। जिस तरह अक्टूबर 2019 में हमने देखा कि धरने के दौरान बंदूक मौलाना साहब के कंधे पर रख कर चलाई गई, उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को अपोजिशन कहती हैं मासवाए गवर्नमेंट के, वो मौलाना साहब के बैक पर खड़ी थी। कंटेनर शेयर हो रहा था, सेल्फीज ली जा रही थी, स्टेज शेयर किया जा रहा था। फिर जब हालात अबदर हुए तो तमाम की तमाम पार्टीज मौलाना साहब के पीछे से हट गईं और तमाम का तमाम मलबा मौलाना साहब और उनकी जमात पर गिरा दिया गया। अब भी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें PMLN है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने स्मार्ट मूव खेला है। उनको पता है कि ये स्मार्ट मूव कितना इंपॉर्टेंट है। उनको पता है कि क्वेटा में रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल करते हुए मौलाना साहब कितने ज़्यादा बंदे निकाल सकते हैं। अब देखिए कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले जलसे का आगाज़ अक्टूबर की 11 तारीख को क्वेटा से हो रहा है। मामला इक़्तिदार का, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, पहला जलसा क्वेटा में, और वो भी तमाम तर रिलीजियस सेंटिमेंट को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस दफ़ा भी मौलाना साहब के साथ हाथ कर जाएंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़? क्या इस दफ़ा भी मौलाना साहब इन तमाम तर मलबों का शिकार होंगे जो माजी में उन्हें सहना पड़ा? और साथ के साथ स्मार्ट मूव है या आम सा मूव है, लेकिन अपोजिशन वक्त के साथ साथ एक्सपोज होती चली जा रही है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #PDM एक्सपोज्ड, #PDM एक्सपोज्ड। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, बंदूक फिर मौलाना साहब के कंधे पर। ऑन द डिबेट टुनाइट जरताज गुल वज़ीर साहिबा, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद मुंतखब खातून रुकन कौमी असम्बली। मैं वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल वज़ीर साहिबा को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैडम, आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से मेरा होगा। मुत्तहदा अपोजिशन ने इस दफ़ा फिर बंदूक मौलाना साहब के कंधे पर रख दी है। तैयारी इन्होंने पकड़ ली है। 11 अक्टूबर को क्वेटा में पहला जलसा है। आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं समझती हूँ कि जो भी अपने पॉलिटिकल राइट्स लेना चाहता है, चाहे वो मतलब जाके जलसे करना चाहता है या वो रैली करना चाहता है, इससे कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन अभी कोयटा में ये लोग शो करेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ मिलके करेंगी। ये तो बात का इम्पेक्ट है, लेकिन जो पहला इम्पेक्ट है बिफोर दैट वो ऑलरेडी बहुत डैमेजिंग है, वो ख़राब है। उससे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्पेशली मैं समझती हूँ APC को ऑलरेडी ही नवाज शरीफ साहब जो है उनके बयानियों को तबाह कर चुके हैं। APC को वो यरगमाल बना चुके हैं और उसकी वजह से जो एक वो एंटी पाकिस्तान उनका बयानिया है, उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि अब बहुत मुश्किल है कि ये आगे अपनी पार्टीज़ को और अपना कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रगल सिर्फ APC के ऊपर उन्होंने अटैक किया है इस बयानी के ज़रिए या अपनी पार्टी के ऊपर भी किया है? और दूसरा सवाल इम्पॉर्टेंट ये है कि एक शख्स जो इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद है, अगर लंदन से उसको वापस नहीं लाया जा रहा तो इसमें फिर गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं कसूर तो बनता है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से वारंट निकाले वहाँ पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने आगे प्रोसीड नहीं किया, ना उस पर सिग्नेचर किए हैं अभी तक। अच्छा, पहले तो ये ना कि पहले इस पे आ जाते हैं कि नवाज शरीफ ने किसको डैमेज किया। नवाज शरीफ ने अपने आप को डैमेज किया। ऑलरेडी वो सियासत से माइनस हो चुके हैं। ही इज़ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल एंड ही इज़ एन एब्सकॉन्डर। और मज़द जज साहिबान के अल्फाज है कि ये भी बाहर बैठ के मजाक उड़ाता होगा, हंसता होगा इदारों के ऊपर। दूसरा जो उसका बयानिया है एंटी पाकिस्तान, जो सिर्फ इंडिया को सूट करता है। हिंदुस्तान टाइम लिखता है
کہ اشیم ڈیموکریسی بائی دی پاکستان آرمی، اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ بائی پاکستان آرمی، یہ ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے اور انڈین چینلز یہ کہتے ہیں. تو بڑے ان کے شادیانے بجائے گئے انڈیا میں پاکستان کے اداروں کے خلاف، کیونکہ یہ نواز شریف جو ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف کر رہا ہے. اصل میں پتہ چلا کہ اے پی سی میں جو ان کی تقریر تھی، جو آن لائن خودکشی تھی جو انہوں نے اے پی سی کے اوپر کی، وہ بیسیکلی پاکستان کے اداروں کے ملائن کرنے کی اس لیے تھی کہ وہ این آر او پلس پلس، یا ہم تو جو فیٹ ایف کا بل تھا جو وہ پاکستان کے خلاف یہ لوگ اپوزیشن کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جو انہوں نے شرط لگائی کہ ہمیں این آر او پلس پلس دیا جائے، یہ مدر آف آل این آر او تھا. اب جو یہ لوگ بیسکلی اندرونی طور پہ جنہوں نے صاحب کے ذریعے اور جو انہوں نے اندرونی طور پر میٹنگ کی، وہ تو بیسکلی گرینڈ مدر آف آل این آر او تھا. اچھا جی مطلب آپ اندر جا کے آپ لوگوں، ایک تو فیٹ ایف کی بات ہو رہی ہے نا، ویسے آپس کی بات ہے کہ کوئی ایسی بات تھی کہ این آر او دو گے تو ہم اے پی سی نہیں کریں گے یا پی ڈی ایم ٹائپ کی کوئی چیز نہیں بنے گی، یہ نہیں ملا تبھی انہوں نے موومنٹ کا آغاز. جی دیکھیں نا، نواز شریف کا پورا اینٹی پاکستان بیانیہ ہی این آر او نہ ملنے کا شاخسانہ ہے. اچھا ایک شخص اس کس سے مانگ رہے تھے؟ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ سے، پاک آرمی سے مانگ رہے تھے. انہوں نے آگے سے جب انہوں نے سیدھا جواب دیا، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پراپر آ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری پرسنل ملاقات تھی. اگر پرسنل ملاقات تھی تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ عدالتوں کے معاملات عدالت میں رکھیں اور آپ سیاست کے معاملات جا کے پارلیمنٹ میں رکھیں، ہمارا فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہاں سے جب ان کی سبکی ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی، انہوں نے این آر او ان کو نہیں دیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہمارا پتہ کٹ گیا، اب پولیٹکس میں یا پریکٹیکل پولیٹکس میں ہماری جگہ نہیں بچی ہے، اب پی ٹی آئی اسٹرانگ ہو رہی ہے ایز اے گورنمنٹ، تو اب جو کرنا ہے کر دو کیونکہ اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. دیٹس وائی دے ڈیڈ دس. ایک یہ بھی اس کے علاوہ بھی دیکھیں جمیل، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لیڈر کا دل اتنا بڑا ہو کہ وہ اپنی پارٹی کو اور اپنے جو آنے والے ینگسٹرز کو واقعی اپنے بچے سمجھے. یہ تو فیملی اورینٹڈ پارٹی ہیں، ان کے ہاں تو کوئی لیڈرشپ آگے آ ہی نہیں سکتی ہے. 35 40 سال سے یہ لوگ پولیٹیکل پارٹی ہیں. مجھے آپ کو ایک نیا لیڈر بتا دے جنہوں نے اپنے بھانجے بھتیجوں بھائیوں بیٹے کے علاوہ کوئی لیڈر پیدا کیا ہو. زبردستی جن کو یہ لوگ لیڈر بنانا چاہتے ہیں ان کی تو قوم سنتی نہیں ہے، وہ تو فیل ہیں آلریڈی. ان کو تو یہ لوگ یہاں پہ لانچ کر کے بھی تھک گئے ہیں لیکن کوئی ان کی نہیں سنتا. تو اب وہ فیملی اورینٹڈ پالیٹکس سے شاید ان کو اس طرح فیل ہوا کہ میں لندن میں بیٹھ کے نواز بھائی کے بجائے جو ہے الطاف بھائی کا سیکنڈ رول ہے نواز بھائی کا، وہی کرے کہ لندن سے باہر سے بیٹھ کے کہتے میں تو پارک لین کے، میں تو مہنگے ترین فلیٹس میں بیٹھوں گا، پاکستان کے بچے میرے لیے باہر نکلے، کیوں ان کے کوئی باہر نکلے گا. تو نواز شریف کی تو آلریڈی سیاست ختم ہے. انہوں نے سوچا کہ کہیں میری پارٹی میں سے کوئی لیڈر نہ بن جائے. دل اس قدر چھوٹا ہے ان کا. شہباز شریف کے چانسز تھے یا نہیں تھے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ باہر سے جب یہ لوگ پاکستان کو پرووک کریں، ان کا اپنا بیان ہے، ان کی اپنی پارٹی میں بکا نہیں ہے. ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ کس طرح 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ کے آپ کس طرح باہر سے پاکستان کے خلاف آپ کام کر سکتے ہیں. تو ان کے اپنی پارٹی میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. دوسرا ان کو فیل ہوا نواز شریف کو کہ کہیں کوئی اور نہ لیڈر میری پارٹی میں سے بن جائے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک سیکنڈ، انہوں نے جمیل سوچا کہ میری پارٹی کے لیے بھی آگے سیاست کے دروازے بند کر دیے جائیں. رائٹ، یہاں سوال ہے. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اس کے تقریباً 1 یا 2 دن بعد ہوئی ہے، تو کیا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری بھی یہ پی ڈی ایم موومنٹ کے بننے اور اے پی سی کے دوران جو 2-3 بار خودکش حملہ کیا اپنی پارٹی اور پی ڈی ایم کے اوپر نواز شریف صاحب نے، اس کا شاخسانہ ہے، اس کا رزلٹ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری؟ نہیں دیکھیں نا جمیل، وی شوڈ ناٹ مکس تھنگس. آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. کیا شہباز شریف صاحب جو ہے یہاں پہ کوئی سیاست کر رہے تھے، کوئی جلسہ نکال رہے تھے، کوئی ریلی نکال رہے تھے، کوئی پولیٹیکل موومنٹ کر رہے تھے جس کے سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ ان کو تو کسی نے اس بات پہ تو کچھ نہیں کہا. ان کے اوپر ایسڈ بیونڈ مینس کا اور فیک اکاؤنٹس کا ایک کیس ہے جو کہ چلا آ رہا ہے، جس میں ان کو ایک فیئر ٹرائل دیا گیا کہ آپ آئیں، آ کے آپ جواب دیں کہ آپ کے پاس 25 سے 30 لاکھ کی ٹوٹل آپ کے پاس پراپرٹی تھی، وہ کروڑوں میں کیسے چلی گئی. 50 لاکھ کی آپ کہہ رہے کہ میرے پاس ٹرانزیکشن ہے، لیکن آپ کی جو اصل ٹرانزیکشن ہے وہ کوئی 900 ارب کے قریب ہے. تو آپ کے جو ٹی ٹی بوائز ہیں وہ 4 پکڑے گئے ہیں. 16 لوگ ٹوٹل سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کے اپنے 4 لوگ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. 2 جون سے یہ بیل چلی آ رہی ہے. آنریبل ہائی کورٹ نے ان کو وہ ایکسٹینشن 5 ٹائم دی، بیل کی ایکسٹینشن. اب وہ بیل کی ایکسٹینشن جو انہوں نے 5 ٹائم دی تو آنریبل کورٹس ٹھیک تھے. اب انہوں نے جو صحیح آرگیومنٹ جو ان کو دینا چاہیے تھا کہ میرے بیوی کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں، میرے ٹی ٹی بوائز کہاں آئے ہیں، کیش بوائے کہاں سے آئے ہیں، فیک اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آئے ہیں،
آپ ادھر سے جواب دے رہے ہیں, آپ کو اتنا فیئر ٹرائل دیا گیا ہے, آپ بار بار بیل ایکسٹینڈ کے لیے آ رہے ہیں, آپ جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں نے گلگت بلتستان جانا ہے, یا میں 10 بھینسیں ہیں, میں ان کا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں, یا میری ایک بیوی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل کے دوسری کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ منی ٹریل کیا ہے, میرے بیٹوں سے پوچھیں, بیٹے آلریڈی باہر ہیں. تو جب وہ کوئی جواب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ منی ٹریل دیں, یعنی آپ کو فیئر ٹرائل دیا گیا, آپ کو 5 دفعہ بیل کی ایکسٹینشن دے دی گئی, اسی آنریبل ہائی کورٹ نے ان کی بیل کو ختم کر دیا. اب اس کا مجھے مجھے بتائیں تو ہم اس کو کس طریقے سے اس کو ہم اٹیچ کریں کہ یہ ان کی کوئی سیاسی گرفتاری ہے. میں ایک چیز یہاں پر ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو گرفتاریاں ہوتی ہیں, یا تو اپیرنٹلی یہ لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ نیب اس وقت زیادہ متحرک ہوتا ہے جس وقت کوئی نہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب میرا اگلا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے. مولانا صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں, بندوق ان کے کندھے پر رکھ دی گئی ہے, گو اکتوبر 2019 میں بھی رکھی گئی تھی, رزلٹ ہمارے سامنے تھا, اور جتنا میرے خیال میں دھرنے کو اور اس دھرنے کے محرکات کو ایکسپوز میں نے اوپنلی کیا تھا, شاید کسی نے کیا ہوگا. اب وہی سوال بنتا ہے کہ اب مولانا صاحب پھر ایکٹیو ہوئے ہیں, 11 اکتوبر کو پھر وہ پہلا جلسہ لیڈ کرنے جا رہے ہیں کوئٹہ کے اندر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نیب بھی اتنا ہی متحرک ہوگا جتنا مولانا صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں؟ مولانا صاحب کے ایکٹیو ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. دیکھیں نا, آلریڈی ان کے پاس صرف 2% کا الیکٹرل ووٹ ہے. ایک ان کا ریلیجس کارڈ تو ہے ان کے پاس, بالکل ہے, ریلیجس کارڈ ہے, لیکن دیکھیں ریلیجس کارڈ کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی 2% کی ٹوٹل وہ ہے, یہ مولانا صاحب پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے, اسی پارلیمنٹ سے وہ ووٹ لینا چاہتے تھے. ظاہری بات ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی. اب وہ یہاں سے فیلئر کا شکار ہو چکے ہیں, ووٹ ان کو کسی نے دیا نہیں ہے, 2% کی ان کی ٹوٹل الیکٹرل کالج ہے. وہ ایکسپیکٹ کریں کہ پی ایم ایل این میرے ساتھ جو ہے استعفے دے دے. کیا شہباز شریف صاحب, کیا خواجہ سعد رفیق صاحب, تنویر صاحب, اسی طریقے سے حمزہ شہباز, کیا یہ سارے ان کے کہنے پہ وہ دیں گے, استعفے دیں گے؟ اور کیا مولانا صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے سے خوش ہیں؟ سوال تو ان کو کرنا چاہیے پسی میں. پھر کیا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سندھ جو ہے, جو 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری نیشنل اسمبلی سے استعفے دیں گے؟ کیا وہ سندھ کی گورنمنٹ خود ٹاپل کریں گے؟ کیا نواز شریف صاحب نے اے پی سی میں پوچھا جو ان کے 26 سے کتنے نکات ہیں, اس نکات میں یہ بھی ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا, تو بلوچستان کی گورنمنٹ کو گرانے کا کریڈٹ تو پیپلز پارٹی نے لیا تھا, آصف زرداری نے لیا تھا. تو یہ کرنٹک کراؤڈ آلریڈی یہ کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی تو انہوں نے اے پی سی میں تقریر بھی نہیں دکھائی ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, نیچرل ان کا آپس میں کوئی تعلق ہو جائے گی, ٹوٹ پھوٹ تو ہو چکی ہے نا. دیکھیں نا, مجھے تو یہ بڑی بات یہ کہ جلسہ کرنے سے پہلے ان کو نواز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اینٹی اسٹیٹ بیانیہ کیوں دیا, صرف اسے کہ آپ کو این آر او نہیں ملا, کیونکہ آپ کو فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے ٹکا سا جواب دے دیا. لیکن زرتاج ہیں تو لائک مائنڈڈ لوگ نا. آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان بھی وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ اب یہ لوگ سیدھے ہو جائیں, نہیں ہوئے تو ان کا حال وہی ہوگا جو افغانستان میں امریکی افواج کا ہوا. اور وہ لائک مائنڈڈ وہی بندہ, انہی جیسا لائک مائنڈڈ بندہ ملک سے باہر بیٹھ کر, لندن سے بیٹھ کر اپنے ہی اداروں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. لائک مائنڈڈ تو ہیں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, تبھی تو انہوں نے ان کو اپنا لیڈر چنا ہے, اپنا قائد منتخب کیا ہے مولانا صاحب کو. ہاں, سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کیا باقی دونوں پارٹیاں پیچھے ہٹ جائیں گی کسی بھی وقت پر جب ان کو لگے گا کہ مولانا صاحب اب جو جتنا استعمال ہونے تھے ہو چکے؟ یہ سوال بنتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ان کے کنٹینر پہ سیلفیاں اتروائیں, ہاں ٹھیک ہے, اور ایک مذہبی کراؤڈ جو وہاں پہ آیا ہوا تھا, جس کو پاکستان کی گورنمنٹ میں کچھ بھی نہیں کہا, ان کو ویلکم کیا کہ آپ آئیں, اپنا پولیٹیکل رائٹ ایکسرسائز کریں. یہاں تک کہ جب بارش ہوئی اور لوگ جو ان کے جو مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, جب وہ سخت سردی میں ٹھٹر رہے تھے, تو پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ ہے کہ دھرنے کے حالات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ میں پولیٹیکل اسٹرگل کا حصہ رہا ہوں. آپ ان کو بسترے دیں, آپ ان کو رضائیاں دیں, آپ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیں. تب تو مولانا فضل الرحمان ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب اگر مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے ان بچوں کو اکٹھا, مدرسے کے بچوں کو اکٹھا بھی کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو اب پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تو ان کو کوئی نقصان گورنمنٹ کی طرف سے نہیں پہنچایا گیا. حالانکہ جب ہم لوگوں نے دھرنا دیا تھا, ہمارے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. جو دھرنا ہے یا جلسہ ہے, ابھی تو جلسہ ہے, جلسے کے جو خطابات ہوں گے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوں گے, ہونے کی اجازت ہوگی. جی, میں اب اس کے سیکنڈ بات, وہ جو کارڈ استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں, فار ایگزامپل اسلام کی خاطر نکل رہے ہیں,
सेकंड टाइम अब पाकिस्तान और तमाम उलमाए कराम, तमाम स्कूल ऑफ थॉट ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इस्लाम का सफ़ीर और उम्मत मुस्लिमा का सफ़ीर दुनिया के अंदर वाहिद लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। There is no doubt about जो it. यूएन में खड़े होके, और इस दफ़ा भी जब उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से हाँ। स्पीच की, पाकिस्तान से उन्होंने ये कहा कि आप इस फोरम से, यूनाइटेड नेशन के फोरम से आप एक ऐसी लेजिस्लेशन करें कि जिसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नऊज़ुबिल्लाह कभी भी गुस्ताखी ना हो। तो चार्ली हेब्डो का नाम लिया, बड़े-बड़े नाम लिए, उन्होंने एक विजन दिया अफगानिस्तान के हवाले से। जब वो रियासत मदीना की बात करते हैं, वो इस्लाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो वो फिर तमाम उलमाए कराम को ये बात पता है कि इस्लाम का मुकदमा, दीन का मुकदमा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मुकदमा सिर्फ और सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही लड़ सकते हैं। सेकंड बात, उनकी स्पीच में एक चीज शायद मैंने बड़ा क्लोजली देखा था और उस पर मेरा एनालिसिस जो है वो बड़ा वायरल भी हुआ। एक चीज बड़ी क्लोजली मैंने मॉनिटर की, वो थी इमरान खान साहब की वो आह जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात करने से एक सेकंड पहले ली, ठंडी आह ली, और उसके बाद कहा कि पूरी दुनिया को अब देखना चाहिए कि स्टोलन एसेट्स के जो मालकान मुल्क से बाहर बैठे होते हैं उनकी रिकवरी के लिए यूनाइटेड नेशंस कितना किरदार अदा कर सकता है। हालांकि इतना बड़ा लॉ है, एक STAR के नाम से, स्टार के नाम से एक कानून पास हुआ है, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा। ऐसे तो नहीं ये लोग बाहर बैठे हुए। ये देखिए ना, जो आपने असल पॉइंट नोटिस किया, यही तो सारी बात थी। जब हम लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो अभी FATF के अंदर हम लोग पास करवा रहे थे, नवाज शरीफ के दौर में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हुआ। भारत का हर फोरम पे कोशिश है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। आपके प्रोग्राम को आवाम देखती है, आवाम को ये समझना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट कितना तकलीफ दह अमल है। आपका पैसा फ्री फॉल कर जाएगा, आपके पास कोई डायरेक्ट रेमिटेंस नहीं आएंगे, बैंक्स आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपके मुल्क पे सैंक्शंस लग जाएंगी, सफरी पाबंदियां लग जाएंगी, इकोनॉमिक डिजास्टर आपका हो जाएगा। ये आपका सैंक्शन अगर आप खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट होते हैं, और ये इंडिया चाहता है। अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया, और PMLN जो स्पेशली अब जो नवाज शरीफ का बयान है, ये तो इंडिया का बयान है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को सख्त न करें, मनी लॉन्ड्रिंग के बिल को नैब देखे ही ना, इसमें से निकाल दें। और जिसने 1 करोड़ की 1 अरब की करप्शन की हुई, जो 1 अरब से 1 रुपया भी कम हो, उसको आप करप्शन के अंदर ही ना डालें। और जो करप्शन के अंदर 5 साल उसका मुकदमा चल रहा है, अगले दफा वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकें। हर शिक को 37 शिकों में से 34 शिकें निकाल दें, यानी नैब सिर्फ एक इदारा लग जाए जो सिर्फ तनख्वाह वो तो चाहते हैं कि ये भी ना रहे, मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दें। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे बात कही कि सेफ हेवन है, उसमें तो यही तो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, ये तब तमाम पाकिस्तान के ये वाले जो सो कॉल लीडरान थे, जिनको अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, डेमोक्रेट्स नहीं तो क्रिमिनल हैं, पाकिस्तान का पैसा ड्रेन करके बाहर लेकर गए। और उसके बाद जब आप इनसे सवाल करते हैं तो इनका 126 दिन का ट्रायल चलता है, जवाब पॉलिटिकल देते हैं। जी 18वीं तरमीम को खतरा है, जी उसको खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं है। इन्होंने जो लूट मार खाई हुई, अब इनको खतरा है, इनसे हम वो पैसे निकलवाना चाहते हैं। तो यही कैसे निकलवाएंगे, यही जो हमने सबसे बड़ा मामला ये है। मतलब इतने सारे केसेस चल रहे हैं, नैब ने केस बनाया ख्वाजा साद रफीक के ऊपर, नैब इंक्वायरी क्लोज कर रहा है ख्वाजा साद रफीक के ऊपर। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप लोगों की प्रोसिक्यूशन वीक है तो केसेस खत्म होते हैं, केसेस खत्म होते हैं तो लोग आपसे सवाल करते हैं कि इतने बड़े केसेस बनाए थे, उसको प्रूव क्यों नहीं कर पाए। देखिए, ये जो हमने अभी जो FATF के बिल के लिए किया है, जो हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल को सख्त किया, वो यही है कि आपके मुल्क से बाहर पैसा ड्रेन करके जब बाहर लेकर जाते हैं, वो हम वापस रिकवर करके पाकिस्तान लेकर आ सकें। यही तो अपोजिशन को मौत पड़ी हुई है कि ये इन्होंने जो लूट मार करके पैसा जो है वो लेकर गए पाकिस्तान के, हमें वापस लेके ये ले आएंगे। दूसरा, वो एसेट्स फ्रीज वहाँ उनके हो सकते हैं। तीसरा, हम एक्सचेंज करके जो यहाँ से स्कॉन्डर बन जाए, मुल्क छोड़ के भाग जाए, हम उनको वापस लेकर आ सकते हैं, उन प्रिजनर्स को लेकर आ सकते हैं। करप्शन का पैसा, हम पाकिस्तान का पैसा, हम उसके ऊपर अपना उसको पाकिस्तान वापस लेकर आ सके। तो इसलिए तो ये सारे कानून साजी किए हैं। जहाँ तक नैब की प्रोसिक्यूशन की बात है, जहाँ तक जजेस की बात है, जहाँ तक कोर्ट्स की बात है, देखिए जमील, ये सारा प्रोसेस तो चलता रहेगा। बात ये है कि केसेस बनने चाहिए, जिसने करप्शन की है उनको करप्शन के पैसे पाकिस्तान को वापस लेकर आने हैं। इसके ऊपर FATF ने लास्ट टाइम भी जो पाकिस्तान के दर्जा बंदी हुई थी,
اس کے اندر بھی نیب کی کافی بہتری دکھائی گئی تھی کہ کتنے بلین پاکستان کے نیب نے ریکور کیے ہیں. یہ پروسیس ہے. دیکھیں مافیا اپنے جگہ سرگرم ہے, گورنمنٹ اپنی جگہ کام کر رہی ہے, کورٹس اپنی جگہ کام کر رہی ہے, نیب سٹرونگ ہو رہی ہے, اسی لیے تو یہ لوگ نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایبسولوٹلی رائٹ. اب بالکل ٹھیک کہا آپ نے زرتاج, لیکن یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں یا جتنے معاملات ہیں وہ پولیٹیکل نظر نہیں آنے چاہیے اپیرنٹلی, کیونکہ لوگوں کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کی ڈبیٹ چھڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. خواتین حضرات, یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو زرتاج گل وزیر صاحبہ نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کیسز بننے چاہیے اور پرفارمنس بیسڈ جو معاملات ہیں, پروسیکیوشن کے معاملات ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں, دیکھنے چاہیے. اب بات اگر پرفارمنس کی ہے تو کچھ سرویز ہیں, سرویز کیا رزلٹ دیتے ہیں, اس کے اوپر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. زرتاج گل وزیر صاحبہ آج 1-on-1 خصوصی نشست میں نیشنل ڈیبیٹ کی مہمان ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سوال میرا آپ سے سروے کے حوالے سے ہے. ایک IPSOS نامی ریسرچ کمپنی ہے, اس نے ایک سروے کنڈکٹ کیا ہے. اس سروے کے مطابق ہر 5 میں سے 4 پاکستانیوں نے ملک کی ڈائریکشن کو غلط قرار دیا ہے. ہر 5 میں سے 4 پاکستانیوں نے, یعنی 69% پاکستانی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کارکردگی قابل اطمینان نہیں یا اطمینان بخش نہیں ہے. 31% ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اطمینان بخش ہے. دیٹس اے چیلنجنگ سچویشن. اس کی وجہ یہ کہ آج ہی کی خبر ہے کہ جو ٹماٹر ہیں وہ 40 روپے فی کلو اس میں اضافہ ہو گیا. تو یہ جو انفلیشن ہے, اس سے بھی آپ نے پبلک کو بچانا ہے, اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جمیل, جو آپ سروے کی بات کریں نا, سیمپل سائز میٹر کرتا ہے اور سرکمسٹانسز میٹر کرتے ہیں, ورنہ تو فافن کے اور پل ڈارٹ کے جو آئے تھے اس کے ایسے بھی سروے ہیں کہ 82% پاکستانی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے اور وہ پاکستان کو بڑا زبردست لیڈ کرے اور رائٹ ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں. جہاں تک انفلیشن کی بات ہے, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, تو میں نہیں ہوں, البتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ پینڈیمک کے بعد پاکستان ان ممالک میں ہے جس کی اکانومی بہتر جا رہی ہے, کیونکہ ریسیشن تو ساری دنیا میں بہتر ہوئی ہے. اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے, ایکسپورٹ ہماری بڑی ہیں, 17% ہمارے FBR کی ٹیکس کلیکشن پاکستان میں پہلی دفعہ بہتر ہوئی ہے. ہم لوگوں نے پہلی دفعہ جو ہے اپنے امپورٹ بل کو کم کیا, ایکسپورٹ ہم لوگوں نے بڑھائی ہے, اور ہم لوگوں نے پاکستان کا سب سے ہائیسٹ جو ہے وہ قرضہ ہم لوگوں نے واپس کیا ہے پچھلی حکومتوں کا دیا ہوا. ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. 200 ارب کا جو ایک احساس پروگرام تھا پینڈیمک میں, پاکستان کی پاکستان کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی تعریف کری ہے, اور بل گیٹس بھی کہتے ہیں, اینالسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ لوگوں کو ریلیف دینا تھا 12,000 کیش جس وقت احساس پروگرام کے تحت, وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا بہت بیسٹ کیا, اور جس میں سب سے غربت جیسے سندھ میں, تو انشاءاللہ اس کے انشاءاللہ یہ اس سے ریلیٹڈ سوال, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک اور گندم اسکینڈل آپ کو پتہ چلا ہوگا, قومی خزانے کو 1.5 ارب روپے کا نقصان, یہ اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ, اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کو جو ایکچوئل گندم کی پرائس ہے اس سے کم پرائس کے اوپر گندم دی گئی ہے. 2 لاکھ ٹن گندم. جمیل, فوڈ سیکیورٹیز ہمارے پاس ہے, فیڈرل کے پاس, اور ایگریکلچر جو ہے ہمارا ان کے پاس ہے, پرومسز کے پاس ہے. انفارچونیٹلی لوگوں کو یہ فگرز کا نہیں پتہ, لیکن انفارچونیٹلی جب پاسکو اپنا ٹارگٹ پورا کرتا ہے تو اس میں جو صوبوں نے اپنے ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں اس میں سندھ اپنا ٹارگٹ کبھی بھی پورا نہیں کرتا. سندھ میں پرابلم یہ ہے کہ سندھ آرام سے بیٹھ جاتا ہے. پنجاب نے سب سے زیادہ گندم پروڈیوس کر کے KPK اور بلوچستان کو بھی دینی ہوتی ہے, پھر سندھ ہے. اب سندھ اگر فرض کرے پنجاب اپنا ٹارگٹ پورا بھی کرتا ہے گندم کا, اور سندھ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتی, اور 12 ارب کی ان کی اپنی انکوائری کے مطابق گندم چوری ہوئی ہے سندھ کے اندر, اور اس میں پارلیمنٹ کے جو ان کے جو سندھ اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کے ان کا اپنا منسٹر کہتا ہو کہ 6.5 ملین ٹن گندم چوہے کھا گئی ہے, ٹھیک ہے, اور ہر بوری میں سے ہر اس کے اندر سے مٹی نکلے. اب
पंजाब के ऊपर मिलावट है प्रेशर, उसके अंदर। एग्जैक्टली पंजाब के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि आपने तमाम सूबों को देनी होती है, उसके बीच में इस तरह के स्कैंडल ज़रूर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए सद्देबाब तो आप लोगों ने सद्देबाब में देखें, चाहे गंदम है चाहे चीनी है, फर्स्ट टाइम एलीट कैप्चर हुआ है, हमने माफिया के ऊपर हाथ डाला है। अगर 27 अरब की वो दी गई, सब्सिडी दी गई है, सॉरी 29 अरब की, 29 अरब 3 की हमने दी। हमारी इंक्वायरी के अंदर पंजाब के जो सीएम साहब हैं वो भी जाके बैठे हैं, उन्होंने सवाल के जवाब दिए हैं। हमारे फूड के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो भी जाके वहाँ पे बैठे हैं। असद उमर साहब जो प्लानिंग के वो भी जाके वहाँ पे बैठे हैं। अगर कोई नहीं बैठा तो सिंध के वज़ीर आला साहब ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बैठा, मैं जवाब जो नहीं प्रीवियस दूंगा। स्कैंडल था आपका, उसके जो मेन लोग हैं, अब जैसे जहांगीर खान तरीन साहब हैं, ही इज सिटिंग देयर अब्रॉड इन लंदन, देखिए उनको किस तरह लाएंगे आप लोग? देखिए, आप लोगों के ऊपर ये भी सवालात उठते हैं ना। 29 अरब में से 27 अरब की सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने पिछली हुकूमतों में दी है, अपनी ही मिलों को नवाजा है। वो उसकी क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट हो गए हैं। जो बैंक के ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग कोड, जो FIA का काम है वो FIA देखेगा, जो नैब का काम है वो नैब देखेगी, वो तमाम कमीशन उसके ऊपर बना हुआ है। ये बड़ी वास्ट फील्ड है, कहाँ पे चोरी होती है, कौन सी चीज़ रसीदों पे होती है, कौन सी चीज़ अफगानिस्तान कितना जाता है। टाइम एलीट कैप्चर पाकिस्तान में जो माफिया के ऊपर हाथ है, चाहे वो शुगर का है, वो गंदम का है, चीनी का, आटे का, वो हमने ही डाला है और हम आपको उसके रिजल्ट दिखाएंगे। तरीन साहब कब वापस आ रहे हैं? बिल्कुल तरीन साहब से आप पूछ सकते हैं, वो कोई क्रिमिनल या एब्सकॉन्डर तो नहीं है कि कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल के मुँह ना आए। वो हमेशा से पाकिस्तान आते हैं, वो अपने केसेस का खुद जवाब देंगे। आई थिंक इज 1 कॉल अवे फ्रॉम यू। यस, जवाब तो देते हैं। मेरी कोशिश है कि उनको भी किसी दिन शो पे बुलाया जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हाथ डाला है तो समझें कि पंजाब के पुत्र के ऊपर, पंजाबियों के ऊपर हाथ डाला है, ये कहते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। एक मरतबा फिर ऐसा लगता है जैसे सिंध में सिंध कार्ड यूज़ होता है, पंजाब में पंजाबी कार्ड यूज़ होना शुरू हो गया है। तो क्या ये मतलब एंड ऑफ द मूवमेंट है कि बस अब इस नहज तक पहुंच गए हैं कि इनको अब नज़र कुछ नहीं आ रहा? फ्रस्ट्रेशन की इंतहा। NRO मांगने गए, पहले FATF के बिल के ऊपर NRO हमसे मांगा, हमने नहीं दिया। फिर जाके एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़े, एक्सपोज हुए, उन्हें कहा जाओ जाके अपना काम करो सियासत में, पार्लियामेंट में जाके जवाब दो, जाके इदारों को जवाब दो, अदालतों में जवाब दो। वहाँ से सुक्की हुई। उसके बाद फिर इन्होंने आके अटैक किया पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, वहाँ से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कल इन्होंने लाहौर में कोई रैली निकाली है, तमाम पार्टियों ने मिलकर, नवाज शरीफ ने और जो कहते लाहौर इनका गढ़ है, बंदे ही जमा नहीं हुए। इसका मतलब है कि PMLN का अपना बयान है जो अदारों के ऊपर अटैक और आर्मी को मिलाइन करने का, इनके अपने वर्कर्स भी अब इनके साथ नहीं खड़े। आखिरी इनके ऊपर सब एक कार्ड रह गया था किसी तरीके से, खुदा न ख्वास्ता कि हम कह के पाकिस्तान को कोई और नुकसान पहुंचाए, सुबाइयत का, लिसानियत का कोई कार्ड खेल के। अब ये पंजाबी पंजाबी का नारा इन्होंने पहले भी लगाया था, अब भी लगाए, कोई पंजाबी इनके साथ नहीं निकलेगा। वो हमने जलसे में देख लिया कितने लोग कोई पंजाबी नहीं, तमाम चाहे पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी, पठान हो, वो पाकिस्तान के लोग हैं। कोई इनके साथ नहीं निकल सकता, कोई अब इनके कार्ड में नहीं निकल आता। मुझे एक बात बताएं, फिर वही बात है, एक क्रिमिनल एब्सकॉन्डर, कन्विक्टेड क्रिमिनल जो खुद बाहर लंदन से बैठ के अल्ताफ भाई की जगह नवाज भाई बन के बैठ गया हो, जिस पार्क लेंस का ये कहता था कि ये तो मेरे है ही नहीं, अंडर ओथ उन्होंने कहा था, अब उन्हीं से बैठ के पाकिस्तान के ऊपर, इदारों के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। इसके खातिर पंजाबी निकलेंगे, इसकी खातिर इनके वर्कर निकलेंगे? कोई नहीं निकलेगा। ये जिस तरह अगर निकले तो निकलने देंगे आप लोग? बिल्कुल। आपकी तरफ से कोई पॉलिटिकल हिंड्रेंस नहीं होगी? लास्ट टाइम भी जब ये आए थे किसी ने रोका था? ये तो आपस में मेरा एक सवाल पहले भी रह गया था। मौलाना साहब ये जो 11 अक्टूबर को क्वेटा में करने जा रहे हैं जलसा, उसका लाइव टेलीकास्ट आप लोग होने देंगे, अलाउ करेंगे? जमील, आई वांट टू बी रियली क्लियर इन योर प्रोग्राम। आई वांट टू टेल टू द पीपल, हमने लास्ट टाइम भी जब नवाज शरीफ की जो APC में खुदकुश बम्बार बन के जो उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन किया था, तब भी हमने इनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई थी। हमने पैमरा को नहीं किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्लियर डायरेक्शंस थी कि आप इनकी तकरीर दिखाएं, अपने आप को एक्सपोज करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, जो रही सही इज्जत थी वो भी इनकी गई है। अब पैमरा का अपना रूल है, अगर उसमें आप या मैं या कोई भी प्राइवेट सिटीजन जाके मुकदमा करता है कि जी ये शख्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, जैसे अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनके ऊपर पाबंदी, आप लोगों की तरफ से कोई हिंड्रेंस नहीं, हमें कोई नहीं, कोई आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई नहीं। मैं तो समझती हूँ ये जितना बोलेंगे अपने आप को एक्सपोज करेंगे। आप पंजाबी कार्ड तक आ गए, कल को किस कार्ड के ऊपर? अच्छा, अब पंजाबी कार्ड से निकलते हैं, जरा उधर चलते हैं। आज रैली निकाली है जियालों ने,
کراچی کے اندر, ٹھیک ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سندھ میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے اور وہ ریلی نکال رہے ہیں. ایک دن پہلے ایم کیو ایم نے جلسہ کیا, ریلی نکالی اور کہا کہ ہمارا صوبہ تو جنہوں نے دینا ہے وہ طے کر چکے ہیں کہ صوبہ ہمیں ملنا ہے, کراچی بطور صوبہ ہمیں ملنا ہے. آپ بطور وفاق اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ اور دوسرا, اگر خان صاحب نے کراچی پیکیج کا اعلان کر دیا ہے تو اب ریلیز کر دیں, پیکیج دے دیں ان کو تاکہ یہ مسئلے مسائل کم ہوں. اچھا, ایک تو یہ کہ کتنے ایک ویری فنی کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا اب یہ حشر ہو گیا کہ کوئی سندھی اور پنجابی کارڈ کھیل رہا ہے اور دوسروں کا اب ان کا یہ مطلب بھٹو کی پارٹی ہے. اس کا یہ حشر ہو گیا کہ یہ اب سندھ کے بجائے جو ہے اب ایک ایم کیو ایم پاکستان کراچی سے جا کے مقابلہ کر رہی ہے. چلو وہ تو آپ کے خلاف اپوزیشن میں, وہ تو آپ کے خلاف سندھ کے اندر اپوزیشن میں ہماری پارٹی کے ساتھ تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے تو اپنے ایک پولیٹیکل رائٹس کو جا کے انہوں نے ریلی نکال دی. اب پیپلز پارٹی 12 سال سے کنزیکٹیو حکومت میں ہو کے وہ اپنی پاور شو کریں, یہ حال ہو گیا کہ اب ان کا مقابلہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ ریلی نکال رہے ہیں فیڈریشن کے اگینسٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ, کہ وہ ہمیں پیکیج ریلیز نہیں کر رہی. اچھا, پھر وہی بات ہے, یہ ایک اور مزیدار بات ہے کہ جن کا 8 ٹریلین کا پیکیج اس کا 10 سال میں ہیلتھ کا ہو, اسی طرح ایجوکیشن میں ہو, آئی تھنک 14 ٹریلین ٹوٹل ان کا بجٹ گیا ہے. اس کے باوجود کراچی جو ہے گند زدہ ہو گیا, تعفن زدہ ہو گیا. 37 لوگ ایک ہی رات میں اربن فلڈنگ کی وجہ سے شہید ہو جاتے, گند ان سے اٹھایا نہیں جاتا. لڑکانہ جو ہے وہ ایڈ زدہ ہو گیا ہے, لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ کتے کھا گئے اور ان میں سے ان کے پاس دوائی موجود نہیں ہے. ان کے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ گھوڑے اور گدھے جو ہے وہاں پہ بندھے ہوئے ہیں. وزیر تعلیم کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے حلقے کے اندر بھی جو ہے وہ جب میڈیا گیا تو وہاں پہ جانور بندھے ہوئے تھے, اور تھر کے اندر بچے جو ہے وہ بھوک افلاس سے مرتے ہیں. اب اگر یہ اپنے خلاف جا کے ریلی نکال رہے ہیں سندھ کے گورنمنٹ سندھ کے اندر کھڑے ہو کے, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ان کا پیپلز پارٹی کا کیا مطلب پرفارمنس کی اور ان کی پولیٹکس کا کیا حشر نشر ہوگا. یہ حال کر دیا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی پارٹی کا آصف علی زرداری اور ان کے فرزند زرداری نے. رائٹ, زرتاج گل وزیر صاحبہ خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ورلڈ اکنامک فورم کے اس اعزاز کی جس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. کلائمیٹ چینج کی اسٹیٹ منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کلائمیٹ چینج ایک بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر پاکستان کو اس سچویشن میں جب پوری دنیا کو ایک کرونا پینڈیمک کا سامنا ہے, اس صورتحال کے اندر پاکستان کو ایک ٹائٹل سے نوازا جانا بڑی بات ہے. پالیسیز کیا ہیں, ڈائریکشن کیا ہے پاکستان کی, اور پاکستان جس فالٹ لائن پہ ہے یہاں پر کلائمیٹ چینجز کس صدر سے اثر انداز ہو سکتی ہیں. آفٹر چیمپئنز فار نیچر بڑا ٹائٹل ہے, اور ورلڈ اکنامک فورم اگر پاکستان کو اس سے نوازتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور کلائمیٹ چینج کی اسٹیٹ منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, زرتاج گل وزیر صاحبہ. سنڈے ہے, اور سنڈے تو آپ کو پتہ ہے کہ فن ڈے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, اور آن ایئر میں یہاں پر آپ کی صاحبزادی کو وش بھی کر دوں کہ ان کی آج برتھ ڈے ہے. تو موسم بھی بدل رہا ہے, اعزاز بھی مل رہے ہیں, تو ان کو ہیپی برتھ ڈے ہماری طرف سے. یہ بتائیے کہ اتنا بڑا اعزاز ہمیں ملا ہے اور پاکستان فالٹ لائن پہ ہے, کلائمیٹ چینجز کتنا اثر انداز ہو رہی ہیں پاکستانیوں کے اوپر؟ اچھا, ایک تو جمیل تھینک یو فار ریمائنڈنگ می, آج میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے, اور آئی جسٹ لو یو شاہلہ لائی. آپ کی وجہ سے میں چلیں جی, شاہلہ لائی کو ہم سب کی جانب سے, بول نیوز کی جانب سے ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو جی, اور اللہ شاہلہ لائی آپ سمیت تمام بیٹے بیٹیوں کی, تمام بچوں کی اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے. آمین آمین. اللہ تمام غلط لوگوں سے آپ لوگوں کو بچائے, اور اللہ آپ لوگوں کو, پاکستان سلامت رہے, آپ لوگ سلامت رہیں. آمین. اب آ جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ٹائٹل ملا ہے پاکستان. جی اچھا جمیل, اٹس اے ویری گڈ نیوز. پاکستان تحریک انصاف اور اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کا جو ویژن ہے, 2 سال میں جو ہم لوگوں نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے انڈر جو ہم لوگوں نے انیشیٹو لیے ہیں,
وہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں لیے گئے، بلکہ اس منسٹر کا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا. اور جو ہم لوگوں نے گرین انیشیٹو لی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے وقار میں بھی اضافہ ہوا ہے انڈر ڈیولپ کنٹری ہو کے، اور ہمیں ورلڈ ریکگنیشن بھی مل رہی ہے. اور ورلڈ ریکگنیشن میں صرف یہ بتا دوں کہ ورلڈ ریکگنیشن صرف یہ ٹائٹل نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں مزید ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے آتی ہے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے، کوپ کرنے کے لیے، آپ کے ملک کے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے. اس کے اوپر مزید پھر آپ کے ورلڈ پروگرام، آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی اٹریکٹ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ ملک ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے اوپر آ رہا ہے، یہ ملک یہ بڑی بات ہے. تو وہ آپ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو مزید فنڈنگ بھی دیتے ہیں. تو آپ اس طرح انٹرنیشنل فنڈنگ بھی لینے میں مزید کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ رپورٹس جب جاتی ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک پوزیٹیو کام کر رہا ہے، تو پھر ان کو وہ فنڈنگ زیادہ دیتے ہیں. ایسا کیا کیا آپ لوگوں نے کہ آپ چیمپئنز فار نیچر بن گئے؟ جی، ایک تو یہ کہ 2030 میں ایس ڈی جیز جتنے بھی ہیں ان کی اسیسمنٹ کی فائنل رپورٹ 2030 میں ہونی ہے. 10 سال پہلے ہی پاکستان جو ہے جو ایس ڈی جی 13 ہے کلائمیٹ ایکشن، اس کے اوپر جو جیورر ہے اور اینالسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سب سے ٹاپ پہ رائٹ آن ٹارگیٹ ہے، بلکہ 10 سال پہلے ہی ہم لوگ اس کی طرف سب سے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہم بیٹر جانا شروع ہو گئے. پہلا اعزاز ہمارا یہ ہے. سیکنڈ اعزاز ہمارا یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے ان ٹاپ 5 لیڈرز میں سے آتے ہیں جو کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ بات کریں. تیسرا ہمارا ٹائٹل یہ ہے کہ اب جیسے ورلڈ اکنامک فورم میں ہم نے گرین چیمپئن کا ہمیں اعزاز دیا ہے، اس کے پیچھے میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. 5 یا 7 ہمارے ایسے بڑے انیشیٹو ہیں جو ہم لوگوں نے 2 سال میں لی. جی، ایک تو ہم کلین اینڈ گرین پاکستان دیکھ رہے ہیں. پہلا چلے کلین گرین پاکستان جو سٹی انڈیکس ہے یہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا. اس میں یہ کہ ہم کمپٹیشن کرواتے ہیں اور اس میں 5 مین کمپوننٹ اسپیشلی کلین ڈرنکنگ واٹر کے اوپر، کلین انوائرمنٹ کے اوپر، اربن فارسٹریشن کے اوپر، لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ، سیوریج وغیرہ کے اوپر، اور لینڈ فل سائٹس کے اوپر جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں. پہلا یہ پاکستان نے انیشیٹو لیا کلین گرین، یہ بیہیویئر چینج کے لیے. سیکنڈ ہمارا 10 بلین ٹری سونامی ہے. 10 بلین ٹری سونامی کے امپلیمنٹیشن سٹیٹس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کاغذوں میں، ہم لوگوں نے لیئرز آف گورنمنٹس کے باوجود اور ڈفرینٹ گورنمنٹس پولیٹیکل پارٹیز کے باوجود میری منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے تمام پرومسز کو اکٹھا کیا ہے. ہم لوگوں نے ان کی PC1 بھی لے لی ہے. ہم نے اس کے اوپر ٹارگیٹ اپنا کام شروع کر دیا. 49 کروڑ کے قریب ہم نے درخت لگا لیے ہیں. اچھا جی، اور اس سیزن کے لاسٹ تک ہم مزید اتنے لگا لیں گے تو انشاءاللہ جمیل ہم اپنے اس سیکنڈ ایئر میں 1 ارب درخت لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی، اور ان ایکچوئل. جی، ان ایکچوئل. اور باقی ہم لوگوں نے نرسریز، کیونکہ ہمارے پاس نرسریز بالکل نہیں تھی. یہ جو ورلڈ چیمپئن ہم بنے ڈکلیئرڈ ہوئے ہیں ورلڈ اکنامک فورم سے، ایگزیکٹلی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 15 نیشنل پارک ہم لوگوں نے بایو ڈائیورسٹی کو اور اپنے جو جیسے فلورا اینڈ فانا ہمارا ہوتا ہے یا جو ہمارے پاس بڑے اسپیشل جگہ ہیں، یہ بھی پاکستان کا پہلا انیشیٹو ہے کہ ہم لوگوں نے 15 نیشنل پارکس ہم لوگوں کے نے سب سے بڑا پروٹیکٹڈ ایریا کا انیشیٹو لیا ہے. اور اس میں جو پچھلے پارک ہے جیسے زیارت کا ہے یا اس کا ہے لال سہارا پارک کا ہے، ان کو بھی، یا گلیشیئر کے ساتھ جو گلگت بلتستان میں یا قراقرم کا ہے، ہم ان کو بھی واپس جو اصل یا ہمارا جو مرگلا نیشنل پارک ہے، ہم ان کو جو اصل ہے کہ یہاں پہ کوئی نیچر کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، ہم ان کو اس کی اصل فارم کے اندر لے کر آ رہے ہیں. یہ ہمارا سیکنڈ بڑا انیشیٹو ہے. تھرڈ ہمارا 10 بلین ٹری سونامی کا ہے. اس میں جو ٹارگیٹ کے بعد ہم لوگوں نے 85,000 گرین جابز ہم دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا. اور جو ورلڈ اکنامک فورم نے چیمپئنز ہمیں بنایا، وہ اس لیے نہیں بنایا کہ اس سے صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا. دنیا میں جہاں پہ بھی ایکو سسٹم ریسٹوریشن ہوگا، جہاں پہ بھی درخت لگیں گے، وہ آن دی ہول پورے پاکستان کو، دنیا کو ہی اس کا فائدہ ہوگا. دوسرا ہم نے 85,000 گرین جابز دی ہیں. پھر ہم لوگوں نے پلاسٹک بیگز کے بین کے اوپر اسلام آباد میں لگایا ہے. انشاءاللہ پورے باقی صوبوں میں بھی ہوگا، صوبوں میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پھر ہم لوگوں نے جیسے ہمارا کلائمیٹ بڑا سخت ہے تو ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہماری اس سے فوڈ سیکورٹی کو تھریٹ ہے، تو ہم لوگ PC1. زرتاج، یہ جو بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کراچی کے اندر، جب ایون پورے ملک میں KPK میں ہوئی ہیں بارشیں، پہلے اتنی نہیں ہوتی تھیں. 73 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیا یہ مزید اگریسولی بڑھے گا آنے والے دنوں میں؟ اس کے اوپر آپ کی ریسرچ ٹیم آپ کو کیا بتاتی ہے؟ جی، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ ہم لوگوں نے پلاسٹک بیگز پہنے. پھر ہمارا ریچارج پاکستان ہے، ہم اپنا واٹر ٹیبل اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا پروگرام ہے. پھر ہم لوگ جو فوڈ سیکورٹی کو تھریٹ ہے، ہم لوگ پنجاب میں اور سندھ میں جہاں پہ موسمیات کی وجہ سے زیادہ فصلوں کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی گندم کی شارٹیج ہو گئی ہے یا فلانی فصل
یہ جو ہے آج کل فلانی سبزی بہت مہنگی بک رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے ایک کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا پورا پروگرام PCA1 بنوا لیا ہے, جو کہ واٹر ایفیشینٹ بھی ہوگا اور ہیٹ ریزسٹنس بھی ہے. یہ بھی ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی جو آپ نے اس کی بات کی ہے, کیا کہتے ہیں, بارشوں کی بات کی ہے, اوور یہ بھی دیکھیں پھر وہی بات ہے, چونکہ پچھلی حکومتوں نے کوئی اسیسمنٹ کی نہیں. اصل میں مسئلہ یہ پاکستان میں لوگ الیکشن کے لیے کام کرتے رہ گئے ہیں, فیتے کاٹنے کے لیے کام کرتے رہ گئے. وہ پاکستان کے لیے کام نہیں انہوں نے کیا. ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ ہے جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے, الیکشن کے لیے کام نہیں کر رہے. ہم نے پاکستان کو ایک سیف پاکستان بنانا ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. تو ہم نے کچھ ایسے سٹیپ لینے ہیں. واٹر کنزرویشن میں پہلی دفعہ اتنے بڑے ڈیم دی عامر بادشاہ ڈیم اور مومنٹ ڈیم یہ پہلی دفعہ بن رہے ہیں 60 سالوں کے بعد. تربیلا اور منگلا کے بعد پہلی دفعہ یہ ڈیم بن رہے ہیں. ہماری پانی کی ایک تو یہ نا کہ چلو انڈیا نے آپ کے پانی کے اوپر بیراج باندھی ہے. ہمارا ایشو یہ کہ ہم نے اپنے پانی کو بھی, بارشوں کے پانی کو ضائع کیا. اور اگر بارش ہوتی بھی ہے 6 مہینے کی بارش 2 دن کے اندر ہو جاتی ہے. یہ کلائمیٹ چینج کا اثر ہے, اس کو ہم روک نہیں سکتے. لیکن مزید بڑھے گا, یہ بڑھے گا, مزید انٹینس ہوگا. پاکستان میں زیادہ موسم انٹینس ہو جائیں گے. ہمارے دریا میں جو ہے وہ اسی طرح زور آور بارش کی وجہ سے سیلاب آئیں گے. ہمارے فالٹ لائن پہ ہیں ہم زرداد. فالٹ لائن کس کے لیے, ارتھ کویک کے معاملے کے اوپر, خاص طور پہ اسلام آباد کی یہ پٹی, یہ آگے یہ بھی کلائمیٹ چینجز کے اندر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم خاص طور پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے مزید کسی خطاب میں ہو سکتا ہے. یہ جو ارتھ کویک ہے نا, یہ تو خیر نیچرل ڈیزاسٹرز میں آتا ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا, اس میں تو ابھی والے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جتنا ہمارے کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ پیٹرنز میں شدت آ رہی ہے وہ, اور ہم تیار نہیں ہیں. پہلے آ جانا, گرمیوں کا دیر سے آنا, یا گرمیوں کا پہلے آ جانا, اچانک سے بارش ہو جانا, کلاؤڈ برسٹ ہو جانا, گلیشیئرز کا میلٹ ہونا, یا ہماری زمینوں کا بنجر ہو جانا, دریاؤں کا سوکھ جانا, یا دریاؤں کا یا سمندر کی سطح کا اوپر ہو جانا, یا ایک جگہ پہ سخت اتنی بارش ہونا کہ 6 مہینے کی بارش کراچی اور لاہور میں یا اسلام آباد میں ایک دن میں ہو جائے, یا دوسری طرف بلوچستان اور تھر میں ڈراؤٹ ہو. تو یہ جو شدت اختیار کر گئی نا, یہ تو مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. یہ تو گلوبل وارمنگ جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں جنہوں نے اس قدر ملک میں دنیا میں گلوبل وارمنگ کی, جس کی وجہ سے پاکستان پہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. حالانکہ ہمارا تو 0.1% بھی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن ہم افیکٹ سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو ہم کچھ ایسی جو آپ نے کہا نا کہ آپ کو کیا وہ میڈ ڈپارٹمنٹ ہمیں دیتا ہے, ہمیں گلوبل امپیکٹ اسٹڈیز کا جو ہمارا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان میں شدت آنی ہے اور پاکستان نے اس کے لیے تیار ہونا ہے. لیکن یہ ہمیں فائدہ ہے کہ اگر بون چیلنج ہے یا ورلڈ اکنامک فورم ہے, یا پھر یہ جو ہمیں ورلڈ ریکگنیشن مل رہی ہے 10 بلین ٹری سونامی کی وجہ سے, یا ہمارے گرین انیشیٹو کی وجہ سے, کہ ہم جو جابس کریٹ بھی کریں وہ ہم گرین جابس کریٹ کریں. تو اس کے وجہ سے یہ پھر انشاءاللہ مزید پاکستان میں فنڈنگ بھی آ جائے گی, لوگ انویسٹ بھی کریں گے, اور ہم پاکستان کے لوگوں کو تیار کر سکیں گے. فار ایگزامپل گلیشیئر میلٹ ہوتا ہے, وہ اس سے بچا تو نہیں جا سکتا, لیکن کمیونٹی کو بھی بچایا جا سکتا ہے. ارلی وارننگ سسٹم لگایا جا سکتا ہے, اور لگا بھی رہے ہیں. تو جو پریپریشن ہے وہ اس کے لیے کی جا سکتی ہے. یا فار ایگزامپل اب پاکستان کو سب سے آنے والا بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو صحرائی لوگ ہیں وہ شہروں کا رخ کر لیں گے, کیونکہ پانی کم ہو جائے گا. ایسے ہی نہیں ہے, پانی کم ہو رہا ہے. اربنائزیشن ہماری سب سے زیادہ ہو رہی ہے, لیکن یہ بھی ہمارے UN ہیبیٹاٹ کے ساتھ اور ہمارا UNICEF کے ساتھ اور ہمارا جو ہے UNDP کے ساتھ یہ ہمارے کام ہو رہے ہیں, جس کے اندر واٹر ایڈ بھی اس کے اندر کام کر رہا ہے کہ ہم اربنائزیشن کے اوپر ہم جو جیسے ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے اب رابعہ ریور فرنٹ کو آپ دیکھ لیں, لاہور میں پرائم منسٹر عمران خان نے جا کے لاہور کو بچانے کے لیے ایک اور شہر آپ بنا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے جو 5-10 بڑے شہر ہیں یہ مزید اربنائزیشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ایبسلیوٹلی رائٹ. محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ, وزیر مملکت برائے موسمی, آپ تشریف لائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں. پریپیئر رہنا چاہیے. پریپیئرڈ کس کے لیے؟ موسم کی جو تبدیلیاں ہیں اس کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے, اور پریپیئرڈ جو سیاست کے اندر موسمی تبدیلی ہے اس کے لیے بھی رہنا چاہیے. اب تمام تر نظریں اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ہیں, اور جو حکومت کے حامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بندوق اب مولانا صاحب کے کندھے کے اوپر رکھ کر چلائی جا رہی ہے, جس طرح اکتوبر 2019 میں چلائی جا رہی تھی. دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کتنا فارملی سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی پارٹیز ان کے پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہیں, مولانا صاحب سامنے آتی ہیں اور باقی پارٹیز پیچھے سے غائب ہو جاتی ہیں. بہت بڑے کویسچن مارکس ہیں, آنے والے دنوں میں کلیئر ہوں گے. پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے. Subscribe
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।